welcome to Tonight with Feria. क्या तारुल कादरी भी इमरान खान के धरने में शामिल होंगे? Let's take a look at the headlines tonight. काउंटडाउन शुरू हो गया. तहरीक इंसाफ के धरने में सिर्फ 8 रोज बाकी रह गए. 10 लाख लोग होंगे 2 तारीख को इस्लामाबाद में. कौन सी पुलिस रोकेगी उसको? जो रोकेगी और अगर इंतशार किया तो फिर इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी. ये अभी तो पहले तो जद्दे चले गए थे, जद्दे जाने का टाइम नहीं मिलेगा इनको. धरना हर कीमत पर होगा, चाहे नताइज कुछ भी हो. इमरान खान डट गए. पाकिस्तान की हुकूमत का ये फ़र्ज़ है कि वो दारुल हुकूमत में मामूल की ज़िंदगी जो है उसको बरकरार रखे. धरना नहीं होने देंगे, हुकूमत का फैसला. धरने के नतीजे में तसादुम के खतरात बढ़ रहे हैं. अगर धरने के नतीजे में खून खराबा हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? पूछेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन असेंबली शफकत महमूद से, वज़ीर मुमलिकत बराए ख्याल तारिक फजल चौधरी से और दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर फारूक हमीद से. And a very warm welcome to the show. वफाकी दारुल हुकूमत इस वक्त धरने के हवाले से मुख्तलिफ अफवाहों की जद में है. कोई ये कह रहा है कि शायद तीसरी कुव्वत तक ही मामला जा सकता है. इसको डायरेक्टली एड्रेस भी किया इमरान खान साहब ने, जिन्होंने कहा कि अगर तीसरी कुव्वत मुदाखलत करती है तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हुकूमत वक्त होगी. एक और अहम खबर यह है कि डॉक्टर तारुल कादरी के हवाले से कहा जा रहा है कि शायद वो धरने में शमूलियत के लिए तैयार हैं. इमरान खान ने आज एक इल्ज़ाम भी लगाया हुकूमत पे. लेट्स वॉच हिम नाउ. ये जो मोटू गैंग है मरियम शरीफ की, मोटू गैंग के झूठ बोल बोल के इनके मुंह के ऊपर अल्लाह की लानत आ चुकी है. इनकी शक्लें बदल गई है झूठ बोल बोल के. झाग निकलनी शुरू हो गई है मुंह से. उन्होंने आज कोई दावा किया ना कि हम कोई बड़ी आपको रोकेंगे आने से, जेलों में डालेंगे. मेरा चैलेंज भी देख लें आप. ये जो आवाम आ रही है ना, जेलों में हम नहीं जाएंगे, आप छुपते फिरेंगे पाकिस्तान में. आपने अगर कोई हरकत की, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जिस तरह का आवाम आ रही है इस्लामाबाद में, आप रोक ही नहीं सकते. अवाम कौन सी होगी इमरान खान साहब के साथ, इस पे बड़ी चमगोइयाँ थी. हुकूमत ये कह रही थी कि कलदम तंजीमों के लोग भी उनके साथ मौजूद होंगे, जिसको वो डिनाई कर रहे थे. अभी जो ब्रेकिंग स्टोरी है वो ये कि शेख रशीद साहब जो बड़े अरसे से कोशिश कर रहे थे कि निगोसिएशन करवा दी जाए, आपस में सुलह करवा दी जाए, वो शायद खबर ये है कि तारुल कादरी साहब को कन्विंस करने में कामयाब हो गए हैं. शेख रशीद साहब से पूछते हैं. थैंक यू वेरी मच सर फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम. शेख साहब, ये खबरें चल रही हैं हर तरफ, ये क्या खबर है, जरा बताएं हमें. खबर यही है जी कि तारुल कादरी साहब ने इमरान खान साहब की दावत कबूल कर ली है. उनका बड़ेपन की बात है, उन्होंने एक बड़ा सबूत दिया और ये बात जो है वो अब इंशाअल्लाह ताला तारुल कादरी की जमात जो है और तारुल कादरी की हमदर्दियां इमरान खान के 2 तारीख के धरने में होंगी. और इंशाअल्लाह ताला 2 बार उन्होंने रिश्ते की जो बात की थी उन्होंने माजरत कर ली और बात खत्म हो गई. और इंशाअल्लाह ताला तारुल कादरी साहब जो है इसमें साथ बसाथ खड़े होंगे 2 नवंबर की तारीख में. इस वक्त तारुल कादरी साहब उर्दू में हैं. आई थिंक शेख साहब ये खबर देकर कहीं चले गए हैं, मगर हमारी इत्तला के मुताबिक इस वक्त तारुल कादरी साहब उर्दू में मौजूद हैं. सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए शेख रशीद साहब बड़े वसूख से ये बात कह के गए हैं कि उन्होंने ये दावत कबूल कर ली है और वो 2 नवंबर को मौजूद होंगे. इससे डायनामिक बदल जाएगी इस धरने की, क्योंकि सवाल यही बार बार किया जा रहा था कि इमरान खान साहब की जो फॉलोअर्स हैं वो शायद उतने ट्रेंड नहीं हैं जिस तरीके से डॉक्टर तारुल कादरी के फॉलोअर्स हैं. आगे भी हम इस पर बात करेंगे, बट लेट मी ब्रिंग इन डॉक्टर तारिक फजल चौधरी. सर, नई खबर है, ब्रेकिंग खबर है, लेकिन आप जो बार बार इल्ज़ाम लगा रहे थे कि कलदम तंजीमों के लोग होंगे जो कि दूसरे मसलक के हैं, अब वो इल्ज़ाम तो गलत साबित होता हुआ नज़र आ रहा है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखिए, गुजारिश ये है कि शायद बरह रास्त किसी कलदम तंजीम का नाम नहीं लिया गया. ये बात हमने ज़रूर की है और हम उस बात पर बिल्कुल कायम है. हमारे पास बिल्कुल इस बात की इंफॉर्मेशन हुकूमत के पास मौजूद है
کہ عمران خان صاحب کی یہ پوری کوشش ہے کہ اس دھرنے میں جو وہ لے کے آ رہے ہیں لوگ، اس میں مسلح جتھے ضرور موجود ہوں، چاہے وہ ان کے اپنے ٹرینڈ لوگ ہوں، چاہے وہ باہر سے کوئی مسلح جتھے لے کے آئیں. لیکن اس کی بڑی سیدھی سی وجہ ہے، آپ ایک سنگل کال پہ یا بہت پیسفل طریقے سے آپ کسی شہر کو بند تو نہیں کر سکتے. اسلام آباد پاکستان کا دارالخلافہ ہے. تو اب یہ جو گیم عمران خان صاحب بنا رہے ہیں، یہ تو ایک اس طرح کی صورتحال ہے کہ عمران خان صاحب ورسز پاکستان، ورسز اسٹیٹ آف پاکستان. دیکھیے اسلام آباد کو بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ حکومت کو بند کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اتنے آرام سے تو نہیں بند ہو سکتی. اگر آ جاتے ہیں، اور عمران خان صاحب بھی پہلے ایک دھرنا دے چکے ہیں، طاہر القادری صاحب 2 دھرنے دے چکے ہیں، اور یہ ان کو کریڈٹ آپ لوگوں نے سب نے دیا ہے کہ کسی کوئی چیز نہیں توڑی گئی، کہیں پہ کوئی خون خرابہ نہیں کیا. جو پی ٹی وی کی طرف گئے تھے اور وہ معاملات ہوئے تھے وہ الگ ہیں، لیکن پھر بھی جس طرح کی آپ الزام لگا رہے ہیں یا خدشات کا اظہار کریں، ایسا تو نہیں کیا. پھر اب کیوں لگ رہا ہے آپ کو ایسا؟ دیکھیں اس سے پہلے اس طرح اسلام آباد کو بند کرنا یا یہ کالیں نہیں دی گئیں، اور جو عمران خان صاحب جس طرح پورے ملک میں ایک احتجاج کی اور ایک شر پسندی کی سیاست کر رہے ہیں، اور یہ جو وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ اب ہم آئیں گے اور اسلام آباد کو بند کریں گے، اور یہ ساری باتیں جو آپ سن ہی رہے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر، اب یہ ممکن نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جب تک ان کے ساتھ کوئی مسلح لوگ نہ ہوں، کیونکہ وہ ظاہر ہے ان کا مقصد ایک انتشار پھیلانا ہے، ایک لڑائی کی کیفیت پیدا کرنی ہے، اور اس کے لیے انہیں ان لوگوں کی ضرورت ہے. اور میں یہ بات جو آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ باقاعدہ ہمارے پاس اس بات کی اطلاعات موجود ہیں. اور اب آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کو اگر اپنے بازو پہ انہیں اتنا اعتماد ہو، جس طرح وہ گرج برج کے پریس کانفرنسیں کرتے ہیں، تو دوسروں کے ترلے کیوں کر رہے ہیں؟ اگر یہ ہمارے مسلح جتھے والی بات اگر غلط ہے، مسلح لوگوں کو لانے والی بات غلط ہے، تو اب طاہر القادری صاحب کی کیوں محنتیں کر رہے ہیں؟ وہ اپنے سر کے اوپر دھرنا کریں. شفقت محمود صاحب تھینک یو ویری مچ فار بینگ آن دی پروگرام. شفقت محمود صاحب، سب سے پہلے تو یہ بریکنگ خبر ابھی آ رہی ہے، خیال یہی تھا کہ اس دفعہ ڈاکٹر طاہر القادری آپ کے ساتھ موجود نہیں ہوں گے، ان کی شمولیت سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور ایک چھوٹا سا شعر ہے کہ ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. 7 مہینے سے ساری قوم کہہ رہی ہے کہ حساب دیں، اور یہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ ہو بند کرنے لگے ہیں، جی وہ ہو بڑی زیادتی کرنے لگے ہیں. اور پھر شر پسندی کا لفظ، شر پسندی 14 بندے جو قتل کیے انہوں نے وہاں پہ لاہور میں ماڈل ٹاؤن کے اندر، جو نہتے لوگوں کو گولیاں ماری، وہ شر پسندی ہے؟ یا یہ شر پسندی ہے کہ آپ 7 مہینے سے قوم کو جواب ہی نہیں دے رہے، آپ قوم کو بتا ہی نہیں رہے جو آپ نے لوٹ مار کی ہے اس کا کوئی حساب ہی نہیں دے رہے؟ یہ شر پسندی ہے؟ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے یہ بات سن کے، اس لیے کہ آپ ان کے ہاتھ تو خون سے رنگے ہوئے ہیں. مجھے آپ بتائیں کہ طاہر القادری صاحب جو ہیں ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے. تو اگر وہ ہمارے دھرنے میں شامل ہوتے ہیں تو ان کا کیا جی وہ بندوقیں لے کے آؤ. بندوقیں تو آپ کے پاس ہیں میرے بھائی، گولیاں تو آپ نے چلائی ہیں، قتل تو آپ نے کیے ہیں. تو آپ یہ کیا منطق ہے کہ جناب وہ گولیاں مارنے کے لیے آ رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ یہ جو تحریک ہے، یہ تحریک صرف اگر ہم اکیلے نہیں چلائیں، پاکستان سارا اس میں انوالوڈ ہے. کیونکہ یہ جو اپنا نواز شریف صاحب ہیں، 7 مہینے سے پہلے ان پہ الزامات لگے، کیوں نہیں جواب دے رہے اس چیز کا؟ تو اس میں اور جماعتیں بھی آ رہی ہیں، اور طاہر القادری صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی آ رہے ہیں، تو بڑی اچھی بات ہے، آئیں شامل ہوں. میں تو کہتا ہوں سارے پاکستانی اس تحریک میں شامل ہوں، کیونکہ ہمارا وزیر اعظم جو ہے اس نے مال لوٹا ہے، اس قوم کا لوٹ مار کی ہے، اور اس کا حساب دینے کے لیے، تلاشی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو جب تک یہ معاملہ طے نہیں ہوتا تب تک بالکل ٹھیک ہے، ہمارا حق ہے، ہم آئیں گے. ہم نے کیا کوشش نہیں کی، ہم نے ٹی آرز کی کوشش کی، ہم نے وہاں پہ بیٹھ کے مذاکرات کیے، کوشش کی کہ شاید کوئی جوڈیشل کمیشن پہ اگری کر جائیں. ہم نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے کوئی طریقہ بنا لیں. پیپلز پارٹی نے بھی سوالات کیے، ہمارے ساتھ مل کے کیے، ساری جوائنٹ اپوزیشن نہیں کرتے. تو یہ ہٹ دھرمی ان کی ہے، شر پسندی ان کی ہے، ہماری ہے. اس کا جواب لے لیتے ہیں، مگر اس وقت میں ایک اور خبر بھی آپ کو دینا چاہوں گی. طاہر القادری صاحب کی سٹیٹمنٹ یہ آئی ہے کہ وہ خود شرکت کرتے ہیں یا نہیں، اس پہ وہ ابھی تک انہوں نے اس کا فیصلہ نہیں کیا ہے. کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے، لیکن ان کی جماعت ضرور اس میں شامل ہوگی. شیخ رشید صاحب نے ابھی یہ کہا ہے کہ 2 نومبر کو وہ آئیں گے. بریگیڈیئر صاحب، کیا فرق پڑے گا اس تحریک میں ڈاکٹر طاہر القادری کی شمولیت سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فریہ. بالکل فرق پڑے گا. ڈاکٹر قادری صاحب اور ان کی جماعت کے جو
लोग हैं जब वो पार्टिसिपेट करेंगे तो वो मेरी नज़र में एक फोर्स मल्टीप्लायर होगा, जो कि ये जो ऑलरेडी जो लाखों लोग एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, डेफिनेटली वो इसमें अपना एक बड़ा उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होगा। और क्यों नहीं, देखें बात ये है कि उन्होंने भी, उनका भी एक स्कोर है जो कि सेटल होना सिर्फ उनका नहीं है, पूरी पाकिस्तानी कौम का एक वो मसला है, मॉडल टाउन का जो मैसेकर है जिस पे अभी तक इंसाफ नहीं मिल रहा। साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, बेसिकली ये सब लोग स्कोर सेटल करने आ रहे हैं पीएमएलएन से। बिल्कुल बात सही है, क्यों नहीं। देखिए आप मेरी बात सुने, आप मुझे बताएं 2 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया है और जो हम देख रहे हैं मॉडल टाउन में जिस किस्म का प्रोग्रेस हो रहा है, मैं समझता हूँ बिल्कुल इनको तो पहले आ जाना चाहिए था और ये अभी आएंगे। आप देखें, एक मैं बात बता दूं, इमरान खान साहब कहते हैं जी 10 लाख 2 साल पहले तो ये यहीं पर मौजूद थे। वो आपकी बात सही है, वो ओवरऑल अगर देखें वो हालात एक मुंतखब हुकूमत को अगर इतने लंबे अरसे तक एक सीज में रखा जाए तो क्या मैसेज जा रहा है दुनिया में? मैसेज बिल्कुल ठीक जाएगा जी कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो मुतहर्रिक हैं, पाकिस्तान के अवाम डायनामिक हैं और जो नेशनल मामलात हैं अगर वो हुकूमत वक्त उनको हल नहीं करती आइन और कानून के मुताबिक तो बिल्कुल पाकिस्तान के अवाम बाहर निकलेंगे। फरिया मेरी एक बात सुन ले, बड़ी इंपॉर्टेंट, ये कह रहे हैं ना कि जी 10 लाख लोग आएंगे और ये मेरी नज़र में 2 लाख लोग भी अगर आ जाएंगे तो इस्लामाबाद खुद ब खुद ऑटोमेटिकली पैरालाइज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा, उसमें तो मुझे कोई शक वाली बात नहीं है। और ये मैं आपको बता दूं कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त मेरी नज़र में बुरी तरह कॉर्नर्ड है। देखिए 3-4 महाज उनके अब खुल गए। एक जारी बात है, कादरी साहब मैदान में आ जाएंगे, पनामा वाला महाज है, मॉडल टाउन वाला महाज है और तीसरा जो डॉन वाला चल रहा महाज फौज के साथ जो अभी तक हल होते नजर नहीं आ रहा, और चौथा एक और महाज उनका है लेकिन वो फ्रेंडली महाज है। वो कौन सा महाज है? वो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी वाला अपना महाज है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने अक्टूबर के पहले हफ्ते में ट्वीट कर दी थी जिसमें मैंने कहा था आई एम श्योर मिस्टर मोदी विल कम टू द रेस्क्यू ऑफ नवाज शरीफ टुवर्ड्स द एंड ऑफ अक्टूबर। ये एक मिनट रुकिएगा, बड़ी अहम बात है। मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगी आपकी ट्वीट को निकालें, सर्च करें, क्योंकि हम एक वक्फे पे जा रहे हैं, दिखाएंगे। मगर आज इमरान खान साहब ने भी इस हवाले से बात की। ये पहले लगता था कि कुछ 1-2 लोग आए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी कुछ रहनुमाओं ने ये बात की और यही कहा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि 1-2 रहनुमाओं की इंडिविजुअल राय है। आज इमरान खान साहब ने खुद ये बात कह दी है जो ब्रिगेडियर साहब ने भी कही कि इंडिया का और इस वक्त की पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत का आपस में एक नेक्सस है। आफ्टर अ ब्रेक, कीप वॉचिंग टुनाइट विद फरिया। एंड वेलकम बैक। वक्फे पे जाने से पहले ब्रिगेडियर साहब ये कह रहे थे कि वो पहले ही ट्वीट कर चुके हैं कि जब भी मामला खराब होते हैं तो भारत उनकी मदद करने के लिए आ जाता है। डॉक्टर साहब, आज इमरान खान साहब ने भी इस हवाले से बात की। आई वांट यू टू लिसन टू दैट एंड देन कमेंट। इमरान खान ने क्या कहा, लेट्स वॉच दैट। ये कहता था नवाज शरीफ के बेनजीर सिक्योरिटी थ्रेट है। मैं कहता हूँ इससे बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट क्या है कि अपनी फौज को आइसोलेट कर रहे हैं। जब कोई नवाज शरीफ के खिलाफ एक्टिविटी शुरू होती है, एलओसी के ऊपर कुछ होना शुरू हो जाता है, कुछ यहाँ धमाके होने शुरू हो जाते हैं या एलओसी के ऊपर कुछ होना शुरू हो जाता है। आज सुबह फिर पता चला कि बमबारी हुई है, एक बेचारी औरत शहीद हो गई है। तो इसका क्या कनेक्शन है? ये हम सारे आपस में सोच रहे हैं कि ये एक दफ़ा तो हो गया, 2 दफ़ा तो हो गया, लेकिन ये एक पैटर्न बन चुका है कि थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है नवाज शरीफ पर तो कुछ ना कुछ हो जाता है। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर अपने दुश्मन मुल्क को कहते हैं कि आप मेरी मदद को आ जाएं और हमारे फौजियों पे फायरिंग करें। ये कोई बिल्कुल गैर संजीदा इल्ज़ाम नहीं है, ये कोई सियासी इल्ज़ाम भी नहीं है, एक बहुत संगीन किस्म का इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पे लगाया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पे मुसलसल इल्ज़ामात लगते रहे हैं भारत से दोस्ती का, मगर जो मौक़िफ़ प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का है मोर और लेस वही मौक़िफ़ इमरान खान साहब का भी भारत के साथ ताल्लुकात के बारे में है। लेट्स वॉच दैट। गलतियां कभी एक तरफ से नहीं होती, दोनों तरफ से होती है। हमें भी गिले हैं, आपको भी गिले, हम गिले करते रहेंगे, 60 साल से करते रहेंगे। क्या आगे बढ़ना या नहीं बढ़ना? अगर यूरोप के अंदर उन्होंने को लोग एक दूसरे के मारे हैं, वो यूरोपियन यूनियन में बैठ के
سارے یورپ کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ اگر اوپر جا سکتا ہے تو کیا آج وہ خطہ جو سب سے تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، چائنا، ہندوستان، اور اگر پاکستان اور امن ہو جائے، یہ آپ سوچیں کہ سارا انرجی کوریڈور ہے پاکستان کے ذریعے، یعنی آگے ایک بہت بڑی فیوچر انتظار کر رہی ہے. کیا ہم کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ اس میں ہمیں ماضی میں جو بھی ہوا اس کو پیچھے رکھنا پڑے گا. آگے جا مور اور لیس یہی جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ پرائم منسٹر نواز شریف کا بھی رہا ہے. بٹ طائف حسن چودھری صاحب، ایک نیکسس ہے، جب بھی معاملات خراب ہوتے ہیں تو فائرنگ شروع ہو جاتی ہے ایل او سی پہ. اب یہ الزام کو یہ ٹویٹ یا کسی ایک جگہ سے نہیں ہے، یہ آپ کے ایک بڑے پاپولر لیڈر نے دیا ہے جو کہ پاکستان کی ایک بڑی جماعت کو ہیڈ کرتے ہیں. اٹس ناٹ سم تھنگ. دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ میں نے ابھی جو شفقت محمود صاحب نے کہا کہ انتشار، گزارش یہ ہے کہ انتشار پھیلانا اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے آئینی حقوق کی آڑ لیتے ہوئے دوسروں کو آئینی حقوق کو سلب کرنے کی کوشش کریں. جو اسلام آباد کے ریزیڈنٹس کی بات کر رہا ہوں، میں اسلام آباد کی نمائندگی بھی کرتا ہوں، تو یہ انتشار جو عمران خان صاحب سیاست میں اور اسلام آباد میں پھیلانا چاہتے ہیں، یہ انتشار ان کے ذہن میں بھی اب چلا گیا ہے. یعنی شدت پسندی کا یہ ایک الزام ہے جس میں یہ غیر سنجیدہ بھی ہے، اور یہ بالکل میں عرض کرتا ہوں کہ میں تو عمران خان صاحب سے یہ بھی توقع کر رہا تھا کہ وہ تو جیسے اس وقت ذہنی فیز میں ہے، وہ تو شکر ہے انہوں نے یہ نہیں کہہ دیا کہ جو اڑی میں حملہ ہوا تھا وہ نواز شریف نے کرایا ہے، وہ ان کے اپنے کو ذاتی بندے تھے. گزارش یہ ہے کہ اس وقت ہماری بارڈر کے اوپر جو ٹینس صورتحال چل رہی ہے وہ اس لیے چل رہی ہے کہ اڑی پہ ایک حملہ ہوا جس کا الزام انڈیا نے پاکستان پہ لگایا. ان کے 18 فوجی وہاں پہ مارے گئے، اور اس کے بعد انڈیا نے یہ کہا کہ ہم نے سرجیکل سٹرائکس کی ہیں. آج بی بی سی کی سٹوری اٹھا کے دیکھیں بڑی تفصیل سے، آج بھی اس میں وہ انڈیا کے سرجیکل سٹرائکس کے جو الزام ہے اس کی کہانی پوری کی پوری چھپی ہوئی ہے، آج میں نے پڑھی ہے. اس کے بعد سے بارڈر پہ یہ صورتحال کر رہا ہے کیونکہ اڑی اٹیک ہوا ہے. آف کورس، مطلب اس کے بعد تو سیکوینس آف ایونٹس ہوئے ہیں نا. انہوں نے سرجیکل سٹرائک کا الزام لگایا، ہم نے وہ مسترد کیا. اس کے بعد بارڈر کے اوپر اس وقت سے سچویشن ٹینس ہے، بارڈر پہ انہوں نے فوجیں اکٹھی کی. آپ کا وہاں پہ ابھی تک دونوں طرف سے فائرنگ ہو رہی ہے لائن آف کنٹرول پہ. آپ کس بات کو کس سے ملا رہے ہیں؟ یعنی کوئی بندہ کوئی سینس سے بات کرتا ہے. لیٹس گو ٹو بریگیڈیئر صاحب، کیونکہ ٹویٹ انہوں نے کیا ہے، آپ کی ٹویٹ اس وقت اسکرین پہ نظر آ رہی ہے بریگیڈیئر صاحب. I had predicted in tweet on 18 September the Indians would seriously violate LOC or terror attack by September 30th that may dilute the Raiwind March. سر، اڑی اٹیک کی وجہ سے وائلیشنز ہو رہی ہیں، آپ اس کو رائیونڈ مارچ سے کیسے جوڑیں بریگیڈیئر صاحب؟ دیکھیں فریہ، یہ کوئی آپ کی بات صحیح ہے کہ ہم یہ کوئی غیر سنجیدہ طریقے سے بات نہیں کر رہے ہیں. 3 ستمبر سے پہلے بھی میں نے ٹویٹ کیا تھا کہ بھائی یہ حالات خراب ہو گئے لائن آف کنٹرول پہ اور اس کے ورکنگ باؤنڈری پہ، اور ایگزیکٹلی ہوا. 30 ستمبر سے پہلے بھی ہم نے پریڈکٹ کیا تھا یہ رائیونڈ کا مارچ تھا کہ یہ انڈین گڑبڑ کریں گے، اور ہوا تھا. اور ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں بلڈ اپ ہو رہا ہے. اڑی کی بات کی، اڑی تو سب اس بات کو اعتراف کرتے ہیں کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا اور یہ انہوں نے جان کے کیا تھا. آپ دیکھ پاکستان پہ بلیم کرنے کے لیے، اور ہمارے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب سری لنکا میں تھے، اور انہوں نے، اگر مجھے یاد پڑتا ہے، انہوں نے تو فوراً وہاں سے ٹیلی فون بھی کر دیا تھا کہ جناب ہم اس پہ انکوائری جو ہے کریں گے. ابھی تو آپریشن چل رہا تھا. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے ایک پیٹرن سامنے آ رہا ہے. میری نظر میں پاکستان کے قومی سلامتی اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ انویسٹیگیٹ کریں، چیک کریں کہ بیک چینل جو کانٹیکٹ ہیں جو چل رہے ہیں بٹوین دی نواز شریف گورنمنٹ اینڈ دی انڈین گورنمنٹ، بھائی وہ کون لوگ کر رہے ہیں، کس قسم کی بات چیت ہو رہی ہے، اور یہ کیا وجہ ہے کہ جب بھی اسلام آباد پہ یا کوئی بڑا پولیٹیکل پریشر آتا ہے یہ انڈینز لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری کو ایکٹیویٹ کیوں کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا نیرو ڈاؤن ویژن نہیں ہے پاکستان انڈیا کے آپس میں تعلقات کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ صرف ایک شخص کو حکومت میں رکھنے کے لیے کر رہے ہیں. پاکستان انڈیا کے تعلقات کئی سالوں سے خراب ہے. سر، دوسری بات آپ ان سے یہ پوچھیں کہ اس طرح کا احتجاج یا اس طرح کا مارچ جب پاکستان میں جب بھی ہوتے ہیں، یہ چیزیں تو چل رہی ہیں، اگر لائن آف کنٹرول پہ چند گولے ادھر سے فائر ہوتے ہیں، چند گولے ادھر سے فائر ہوتے ہیں، اس کا ان مارچ سے تعلق کیا بنتا ہے، اور اس سے یہ مارچ ملتوی کب ہوئے ہیں، ان کی صحت پہ فرق کیا پڑتا ہے؟ وہاں پہ چند گولیاں ادھر سے ادھر سے چل جاتی ہیں. طارق صاحب، میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آج مثال کے طور پہ کوئی ایسی بڑی وجوہات کی وجہ سے اگر عمران خان یہ کال آف کر لیتے ہیں اور یہ دھرنا جو 2 نومبر والا ہے، میں آپ کو شرطیہ کہتا ہوں کل صبح سے ہی وائلیشن ختم ہو جائیں گی.
اب یہ پاکستان کے عوام اس بات پہ ان کو بھی پرسپشن بن گیا ہے کہ بھائی something is not right, this needs to be investigated. یہ کیوں پیٹرن سامنے بار بار آ رہا ہے؟ جا رہے ہیں بہت خطرناک گراؤنڈز میں ہم جا رہے ہیں. بٹ شفقت محمود صاحب ایک اور خطرہ بھی یہاں پہ نظر آ رہا ہے. حکومتی اپوزیشن جماعتوں سے مشاورت کے لیے ہمیں اب ایکٹیو نظر آ رہی ہے. خورشید شاہ صاحب سے ملاقات بھی ہوگی. خورشید شاہ صاحب مسلسل اب تنقید کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں پی ٹی آئی پہ. اگر دوبارہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے ساتھ ہو جاتی ہے تو پھر دوبارہ ریپیٹ ہو جائے گا پچھلے دھرنے کا, جہاں آپ الگ نظر آئیں گے, پارلیمنٹ الگ نظر آئے گی. دیکھیں دو چیزیں ہیں جو ڈسکشن ہو رہی ہیں, میں مختصراً ان پہ جواب دوں گا. بریگیڈیئر صاحب بہتر جانتے ہیں میرے سے سیکیورٹی معاملات کے لمحہ فکریہ تو ضرور ہے کہ جب بھی یہاں پہ کچھ ہوتا ہے وہاں پہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. لیکن میں اس سے آگے بڑھتا ہوں. آپ مجھے بتائیں یہ جو سٹوری آئی تھی سیرل نے جو لیک کی, اس سٹوری کا کیا مطلب تھا؟ اور یہ لیک جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس ہیوز تھا, اور 13 تاریخ کو یہ واقعہ ہوا ہے, اور 13 تاریخ کو انٹیریئر منسٹر نے کہا کہ جی 3-4 دن میں انکوائری ہو جائے گی. آج 10 دن ہو گئے ہیں, 11 دن ہو گئے ہیں, اس کے کوئی رزلٹ نہیں نکلا رہا. اور اس سٹوری کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد صرف اور صرف پاکستان کی فوج کو متون کرنا تھا, اور انٹرنیشنل لابی کو یہ بتانے کی کوشش تھی کہ جی ہم تو بڑے پوتر ہیں, ہم تو بڑے اچھے ہیں, لیکن یہ جو جہادی تنظیم ہے ان کو سرپرستی فوج کی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آج آئی ایس آئی پہ بھی امریکہ سے میں نے سنا ہے ایک اٹیک آ گیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے لمحہ فکری ہیں اور ان کے بارے میں سوچنے کی بات ہے. جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے, پیپلز پارٹی کا ایک پرابلم ہے, اور وہ پرابلم آپ کو آج کل نظر آنا شروع ہو گیا ہے. وہ پرابلم یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر تحقیقات صحیح قسم کی ہوتی ہے کرپشن پہ, تو یہ ان کا اس کا ہاتھ جو ہے زرداری صاحب کے گلے پہ یہ پہنچے گا. اور بے شمار لوگ اور ہیں ان کی جماعت میں جو پچھلے اتنے سالوں سے کرپشن کی ماشاءاللہ اینٹی کرپشن مہم کی خدمت کر رہے ہیں, ان پہ بھی ہاتھ پہنچے گا. اب اس لیے ہمارے لیے کوئی حیرانی نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ فلی طور پہ نون لیگ کے ساتھ آگے کھڑی ہو گئی ہے, کیونکہ یہ ایشو جو ہے وہ ایشو تو پیپلز پارٹی کا اتنا ہی سنگین کرپشن کے الزامات ان پہ ہیں جتنے سنگین الزامات کرپشن پہ نواز شریف پہ. حیرانی نہیں ہے, مگر کیا اس سے یہ آپ کا کلیم کہ ہم سب جماعتوں کو ساتھ لیا, سب سے بات کی, یہ ویکن نہیں ہو جائے گا؟ جے یو آئی ایف پہلی حکومت کو سپورٹ کر رہی ہے, ایم کے ایم بھی شاید اسی طرف ہوگی. اگر تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنا وزن حکومت کے ساتھ ڈال دیتی ہیں تو آپ پھر نظر آئیں گے اکیلے کھڑے ہوئے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی میں ضرور ایک دراڑ ہے. کچھ لوگ ہیں پیپلز پارٹی میں جو جینوئنلی تحقیق چاہتے ہیں, جس میں قمر زمان کہہ رہے ہیں, اعتزاز احسن صاحب ہیں, وہ چاہتے ہیں. لیکن یہ جو ٹولہ سندھ پہ قابض ہے اور جو کراچی کو نچوڑ رہا ہے, اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا. وہ تو بلکہ ان کو خطرہ ہے کہ اگر ان کی کرپشن ایکسپوز ہو گئی تو ان کا کیا بنے گا. تو اس لیے ان کا نیکسس جو ہے وہ مجھے کوئی حیرانی اس بات کی نہیں ہے. باقی یہ معاملہ ہم نے کوشش کی کہ کسی ایک معاملے پہ یہ ہمارے ساتھ چلے, لیکن اب 7 مہینے کے بعد جبکہ بلاول صاحب کیا فرماتے ہیں, اور جی 27 دسمبر کو ہم تحریک چلائیں گے. او بھائی معاملہ اب چل رہا ہے, 7 مہینے ہو گئے ہیں, کوئی ٹی او آر پہ اگریمنٹ نہیں ہو رہی, کوئی کچھ نہیں ہو رہا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم 27. یہ صرف ان کی مدد کر رہے ہیں. اور یہ بڑی اہم بات آپ نے کیا اس حوالے سے, کیونکہ آج بھی عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ 27 دسمبر تک سب کچھ ختم ہو چکا ہوگا, مگر کیا کس کانٹیکس میں وہ کہہ رہے ہیں؟ وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ آفٹر اے بریک. کیپ واچنگ ٹونائٹ ود سریال. اینڈ ویلکم بیک. شفقت محمود صاحب, کچھ باتیں عمران خان صاحب اب دوبارہ کر رہے ہیں. آخری راؤنڈ ہے, فائنل راؤنڈ ہے, اس کے بعد 25 دسمبر تک سب ختم ہو جائے گا, اور اگر تیسری قوت آئی تو نواز شریف صاحب یا حکومت ذمہ دار ہوگی. یہ کیا پکچر کیسے کریں آپ ان تمام معاملات کو, کہ وہاں پر فوج کو مداخلت کرنی پڑے گی, کوئی اور آئے گا مدد کرانے کے لیے, کس طریقے سے پریشر بلڈ اپ ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اس چیز کا نوٹس لے لیا ہے, وہاں پہ پروسیڈنگز شروع ہیں, ای سی پی میں پروسیڈنگز شروع ہیں. تو جو ہم کہتے ہیں کہ یہ 25 دسمبر تک معاملہ طے ہو جائے گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فورمز ہیں, جو آئینی فورمز ہیں اور ڈیموکریٹک فورمز ہیں, ان کے اندر جو فیصلہ ہے وہ ہو جائے گا. اس کانٹیکسٹ میں یہ بات کی جا رہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ڈیموکریسی کو تو یہ برباد کر ہی رہے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ کوئی ڈیموکریسی دنیا کی ایسی ہے جہاں پہ جو اس کے پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہیں؟ مجھے آپ بتائیں کہ جو آپ نے آئس لینڈ میں دیکھا اور ممالک میں دیکھا,
کیا جب کسی پہ الزام لگتا ہے وہ ڈیموکریٹک لیڈرز آ کے اپنی صفائی نہیں پیش کرتے, اپنے بتاتے نہیں ہیں کہ یہ کیا, اپنے آپ کو انکوائری کے لیے نہیں پیش کرتے؟ کیمرون کے باپ پہ الزام لگا, کیمرون نے فوراً پارلیمنٹ کے ساری تفصیلات بتا دی. یہ تو پارلیمنٹ میں آئے, جو باتیں کی انہوں نے وہ جو بات کو مزید الجھا دیا, بلکہ ایسی ایسی چیزیں کی جن کا کچھ سرے سے حقیقت سے تعلق ہی نہیں ہے, تو اس کی انکوائری ہونی چاہیے تھی. جمہوریت کی یہ جو ڈھال بناتے ہیں, میں یہ کہنا چاہوں گا, مجھے بڑا افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ بہت ساری سیاسی جماعتیں جنہوں نے لوٹ مار میں انوالو ہیں, وہ جمہوریت کو ڈھال بناتی ہیں اور کوشش کرتی ہیں کہ جمہوریت کے سائے تلے کھاؤ پیو جو ہے وہ جاری رہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ کھاؤ پیو پروگرام ہے, اور اب جب ہم ان کو چیلنج کر رہے ہیں تو اس وقت ان کو آئین بھی یاد آ جاتا ہے, ان کو جمہوریت بھی یاد آتی ہے, ان کو ساری چیزیں یاد آ جاتی ہیں. اور پہلے کیوں نہیں یاد آتی؟ کون سی جمہوریت ہے جہاں پہ احتساب کا عمل نہیں ہے, اور کہاں پہ کون سی جمہوریت ہے جہاں پہ یہ ایکسیپٹیبل ہے کہ آپ کے لیڈر جو ہیں وہ اربوں روپے کی لوٹ مار کر لیں اور کوئی ان کو پوچھے نا. رائٹ سر, خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب جب ہم نے عمران خان صاحب سے سوال کیا, انہوں نے کہا ان ہاؤس چینج سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس سوال کا جواب دیں پھر کیوں آپ لوگ بھی بار بار کہتے ہیں جمہوریت کو خطرہ ہے یا تیسری قوت؟ لیکن گزارش یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف احتساب کی اس نعرے کو ایک شوگر کوٹڈ پل کی طرح استعمال کر رہی ہے. شوگر کوٹڈ پل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی گولی ہے جس کے اندر کچھ اور ہے, لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ شوگر کوٹ کی جاتی ہے تاکہ وہ بڑی میٹھی نظر آئے. اور یہ احتساب کا نعرہ لگا کے اپنے جو ان کے مذموم مقاصد ہیں ان کو یہ چھپا رہے ہیں اس چیز کے اوپر کہ جناب ہم احتساب کے لیے آ رہے ہیں, ہم کرپشن کی جانچ پڑتال کے لیے آ رہے ہیں, ہم جناب قوم کے لیے لڑ رہے ہیں. گزارش یہ ہے کہ دیکھیں, میں عرض کر دیتا ہوں مقاصد ان کے یہ ہیں کہ غیر جمہوری طریقے سے یہ سسٹم کو ڈی ریل کر کے اقتدار میں آنا چاہتے ہیں. اچھا دوسری بات مجھے مکمل کرنے دیں نا, کہ ہر جملے کے بعد آپ مجھے نہ کاٹیں. لاسٹ ٹائم بھی ایک بہت بڑے حادثے کے بعد پاکستان کا وہ بہت بڑا ایک قومی سانحہ تھا, ورنہ ان کا پروگرام اس وقت بھی نہیں تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت بھی بار بار یہ امپائر کو پکار رہے تھے کہ امپائر آ رہا ہے, امپائر آ رہا ہے. میں آپ کو یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اگر صرف احتساب کی بات ہو, جو پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے, اور ابھی شفقت محمود صاحب نے بات کی ہے, اس کے لیے ان کا مقدمہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں زیر سماعت ہے, اور دھرنے سے ایک دن پہلے عدالت نے اس کی تاریخ بھی مقرر کی ہے. اب اگر یہ اس بات میں انٹرسٹڈ ہوں کہ حکمرانوں کا احتساب ہونا چاہیے, پاناما لیکس کی تمام گتھی سلجھنی چاہیے, تو وہ پاکستان کی سپریم کورٹ سلجھا رہی ہے. اس میں ہم اپنا جواب دیں گے اور عدالت انشاءاللہ انصاف کرے گی. لیکن یہ اس فیصلے سے پہلے تیسری قوت کے کندھوں پہ بیٹھ کے اقتدار میں آنا چاہتے ہیں. نام احتساب کا لے رہے ہیں, آپ تو تیسری قوت پہ الزام لگاتے ہیں, ان کو الزام لگاتے ہیں ڈائریکٹ سر. نہیں, ہم تیسری قوت کو الزام نہیں لگاتے, یہ اس کا کندھا استعمال کرنا چاہتے ہیں. یہ بار بار امپائر کی طرف دیکھتے ہیں کہ امپائر آئے, کوئی ایسی قوت آئے کہ وہ ان کو اٹھا کے اقتدار میں لے جائے. 2018 تک یہ انتظار نہیں کرنا چاہتے. یہ بڑی اچھی بات ہے, لیٹ دی سپریم کورٹ ڈیسائیڈ. میری صرف اس بات کا جواب دے دیں, ایک صرف اس بات کا جواب دے دیں کہ اگر آپ کا مقدمہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے تو آپ ان کا فیصلہ اتنے پرتشدد طریقے سے کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا جی, پہلی تو بات یہ ہے کہ مجھے بڑا افسوس ہے, یہ نون لیگ کا ایک وتیرہ بن گیا ہے کہ جب موقع ملتا ہے فوج پہ الزام لگا دیتے ہیں. اب یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ہم تیسری قوت ہم تحریک انصاف پہ الزام لگا رہے ہیں, فوج پہ نہیں لگا رہے. کوئی گٹھ جوڑ کر کے ہم تیسری قوت کو لائیں, اور خدا کا واسطہ ہے, پہلے بھی آپ نے سرل کے معاملے میں یہ کر لیا اور اس میں بڑی ہماری فوج کے اوپر الزامات لگوائے گئے کہ جناب یہ سپورٹ کر رہے ہیں. اب آپ ایک اور الزام لگا رہے ہیں کہ یہ تیسری قوت کو لے کے آ رہے ہیں. خدا کا واسطہ ہے یہ باتیں جو ہے نا کرنی چھوڑ دیں, کیونکہ آپ ہمارے پہ جو مرضی الزام لگائیں, جو لوگ ہمارے لیے خون دے رہے ہیں, جو ہمارے لیے شہادتیں دے رہے ہیں, جو ہمارے لیے دیوار بن کے کھڑے ہیں سرحدوں پہ, ان پہ الزام لگانا جو ہے وہ بند کر دیں. دوسری بات یہ ہے شفقت صاحب, میں نے یہ نہیں کہا فوج آپ کو لا رہی ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کے کندھوں میں بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں زبردستی, آپ ان کو ملوث کر رہے ہیں ایک ایسے کام میں جس کے لیے وہ بنی نہیں ہے. دوسری بات آپ پہ ہے, جماعت پاکستان تحریک انصاف پہ ہے, فوج پہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں. اگر کوئی ادارہ جو ہے وہ ان کے حق میں جا رہا ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں, اگر ان کے خلاف ہو تو انہوں نے سپریم کورٹ میں حملہ کیا, انہوں نے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو نکالنے کے لیے انٹرنل کو کی. اس کے بعد ابھی ریسنٹلی آپ کو پتا ہے کہ جب نیب نے کوئی تحقیقات
کرنی شروع کی پنجاب میں، تو نواز شریف صاحب نے بیان دیا نیب کے خلاف، اس کے بعد جب ای سی پی نے کچھ کرنے کی کوشش کی تو ایاز صادق نے بیان دیا ای سی پی کے خلاف۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ان اداروں کو ہمیشہ چیلنج کرتے ہیں جو ادارے ان کو خطرہ پڑ جائے کہ وہ انصاف کرنے والے، اور ہم ان اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان اداروں کو یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ پبلک کھڑی ہے یہاں پہ آپ کے ساتھ۔ رائٹ بریگیڈیئر صاحب، آپ نے بھی پہلے کہا کہ ڈرون کی سٹوری کے بعد ادھر بھی ایک ادارے کو ناراض کیا ہوا ہے، لیکن بار بار نام آتا ہے تیسری قوت کا اس معاملے میں۔ آپ دیکھیں فریت 2014 میں تیسری قوت نے بالکل پی ایم ایل این گورنمنٹ کو بیل آؤٹ کیا تھا، اگر وہ اس وقت چاہتے تو وہ بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن نہیں کیا انہوں نے، اس صورتحال کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ میرا نہیں خیال ہے کہ وہ اس مرتبہ بھی ان کے ذہن میں کوئی ایسی کوئی غلط خیالات ہوں گے، میرا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں جو ڈون والی سٹوری ہے، اگر اس کے اوپر نواز شریف صاحب جو ہے پیش رفت نہیں کرتے ہیں پازیٹیو طریقے سے جس طرح آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے، تو پھر اگر معاملے کو لٹکاتے ہیں کہ جی 28 نومبر آ جائے گا، خراب ہو سکتا ہے۔ آپ بھی وہی بات کریں جو پی ٹی آئی کر رہی ہے کہ معاملہ حکومت کی رسپانسبلٹی ہے۔ I have to wrap up the show. Thank you gentlemen. لیکن سچ یہ ہے کہ عوام کی سیفٹی حکومت وقت کی داری ہے، معاملے کو وہاں تک نہ لے کے جائیں کہ بالکل ہی تصادم کی طرف چلے جائے۔ ہم آپ کو رپورٹ کرتے رہیں گے آئندہ آنے والے دنوں میں۔ Do give me your feedback on my Facebook page or on my Twitter account۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔